बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक खबर के साथ हुआ। इंडिया ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर हमला किया और मासूम और निहत्ते शहरियों को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने एज़ ऑलवेज़ बरवक्त अपनी कार्रवाई करके भारत को एज़ ऑलवेज़ मुंह तोड़ जवाब दिया। मासूम पाकिस्तानियों के खून का बदला हर सूरत में लिया जाएगा, ये तो व्यूअर्स मेरी कमिटमेंट है आपको। अब तक के अगर नुकसानात और सिचुएशन को एस्टिमेट किया जाए तो उसके मुताबिक सिविलियंस और मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में भी वाज़ेह है कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ मासूम पाकिस्तानियों को ही निशाना बनाया गया। इट्स नॉट लाइक आर्मी ने आर्मी को अटैक किया। उन्होंने हमारे मासूम शहरियों को बिला वजह, फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न, देखिए व्यूअर्स, कोई रीज़न बनता है, कोई जवाज़ बनता है, बेतुका इस तरीके से अटैक करना और वो भी रात के अंधेरे में, इससे ज़्यादा बुज़दिल एंड एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज घटिया एक्ट क्या हो सकता है। भारत ने रात के अंधेरे में 5 मुख्तलिफ मकामात पे हमला करके पाकिस्तान को ऑब्वियसली डराने की कोशिश की, लेकिन आपको भी पता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या था। जो जगहें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, मुरीद के, शर्किया एंड भावलपुर एंड कोटली। और बाय द वे, बिला सबूत जब आप इस तरीके से अटैक करते हैं, और सोचने की बात है कि इबादत गाहें, मसाजिद पे अटैक करना, ये किस किस्म की इंसानियत है व्यूअर्स, ये किस किस्म की लॉजिक है। और आप सोचें कि फैमिलीज़ और बुज़ुर्गों पे और बच्चों पे, निहत्ते इंसानों पे आप अटैक कर रहे हैं। ये किस किस्म की लॉजिक है, किस किस्म की ये साइंस है, मुझे नहीं समझ आ रही। जब से ये रात को मामला चल रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा ना, मैं सोई हूँ, आई डोंट थिंक पाकिस्तान में जिसको भी ये खबर मिली रात को, वो रात को सो पाया कि किस किस्म का बिहेवियर है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि पूरी दुनिया से रिस्पॉन्स आ रहा है पाकिस्तान के फेवर में, और पाक फ़ौज की बहुत तारीफ़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने बरवक्त कार्रवाई भी की और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी एयर फोर्स ने 5 भारतीय तैयारे और दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और ड्रोन भी मार गिराए। पाकिस्तानी अवाम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हमेशा की तरह खड़ी है, और हम हमेशा शाना बशाना अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह रात को अवाम ने जोश और जज्बे के साथ यकजहती का मुजाहरा किया, पूरी दुनिया को हमने बता दिया कि हम एक कौम हैं और किसी भी तरह, किसी भी मामले में, हम किसी भी हालत में, किसी भी प्रॉब्लम में मिल के मुकाबला करेंगे और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन व्यूअर्स, पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना, ये जज्बा बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, तहे दिल से रिक्वेस्ट करूँगी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ प्राउड पाकिस्तानी, कि प्लीज़ ऑनलाइन आप क्या चीज़ें पोस्ट करते हैं, क्या बातें कहते हैं, बहुत सोच समझ के इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइएगा। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़, सिर्फ वायरल होने के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए या लोगों की बातों में आने के लिए, प्लीज़ ऊट पटांग चीज़ें मत पोस्ट कीजिएगा। ये एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशल टाइम है। इस स्टेज पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, और सिर्फ पॉजिटिविटी के मैसेजेस और अपने नेशन बिल्डिंग और अपने मुल्क की पॉजिटिविटी को पोर्ट्रे करने के लिए बात करें। किसी की बातों में आके नेगेटिविटी में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस बहुत ही खूबसूरत और इस बहुत ही बाहिम्मत कौम का हिस्सा हैं, और हमने अब इस स्टेज पे प्रूव करना है। वो जो एक बात कही जाती है ना कि आस्क नॉट व्हाट योर नेशन हैज़ डन फॉर यू, इंस्टेड टेल अस व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। ये मत पूछे कि हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है, वो तो आपके सामने ही है। हमारी पाक फ़ौज, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस,
یہ سب لوگ, ایون آر ٹریفک پولیس, ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, راتوں کو جاگ جاگ کے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جتنا بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں ایز سٹیزنز آف پاکستان, چاہے ہم پاکستان میں ہیں یا ایکسپیٹس ہیں, ہم اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اور ان آنے والے دنوں میں پروف کریں کہ ہم پراؤڈ پاکستانیز ہیں. اور اگر ہمارے معصوم شہریوں پہ, ہمارے معصوم ملک کے سٹیزنز پہ اٹیک کیا جائے گا تو ہمیں جواب دینا بھی آتا ہے اور بہت ہی اسٹرانگ رسپانس دینا آتا ہے. 5 طیارے رات کی تاریکی میں گرا دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ویورز, اور یہ کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے, ہماری آرمی کو جاتا ہے, ہماری ایئر فورس کو جاتا ہے, ایون ہماری نیوی کو کریڈٹ جاتا ہے, ہماری پولیس فورسز کو جاتا ہے. سو ویورز, اب وقت آ گیا ہے, پہلے بھی یہی وقت تھا اور اب مور دین ایور وقت آ گیا ہے کہ ہم سب نے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور نیشن بلڈنگ اور پازیٹیوٹی کا پیغام دینا ہے. ہم پاکستانی تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے, انڈیا کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ڈیمیج کر سکتی ہے, ہماری پازیٹیوٹی کو ہارم کر سکتی ہے, یا ایز اے نیشن وہ جو کہتے ہیں نا وی ول گو ڈاؤن فائٹنگ, کیونکہ یہی جذبہ ہے جو ہمیشہ ہمیں آگے لے کے بڑھا ہے, اور یہی ہمارے قائد کا خواب تھا, اور یہی آئیڈیالوجی تھی علامہ اقبال کی. سو آگے بڑھتے ہیں ویورز, مزید اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, آپ کی فیڈ بیک بھی شیئر کریں گے. آپ نے بھی پروگرام کا حصہ بننا ہے, اپنی فیڈ بیک دینی ہے, کوئی پیغام دینا ہے, پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے, وہاں پہ آپ اپنے میسیجز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہو سکا تو ان کو ضرور شیئر کروں گی عوام کے ساتھ, اور اس پروگرام میں آن ایئر. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کال کرنا ہے تو 04299200648 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. آئیں کچن کی طرف بڑھتے ہیں, شیف نور حیدر ہمارا ویٹ کری. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام. جی شیف نور, بڑا ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ رات کے اندھیرے میں واقعی انہوں نے جو کیا ہے بہت ہی زیادتی کی ہے, اور میں اپنی پاک فوج کو سلام کرتی ہوں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہمارے مطلب ان کو اس بات کا جواب دیا ہے منہ توڑ, اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے بہت افسوس کے ساتھ میں کہوں. آپ کو پتہ ہے رات کو نا مجھے اے پی ایس کا واقعہ یاد آ گیا. جی, بچوں کا, اور پوری رات سے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے, اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ملک کے لیے دعا کی. سعودی عربیہ میں ہمارے حج کے لیے لوگ گئے ہوئے تھے, ان کو میں نے میسیجز کیے کہ ہمارے پاکستان کے لیے دعا کریں. I mean the point is دعاؤں کی تو ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ ہماری فوج, ہماری آرمی, ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے, لیکن دکھ ہوتا ہے. جی, کیونکہ ہر انسانی جان کی ایک ویلیو ہے, اور کس قسم کا انسان, کس قسم کے لوگ عبادت گاہوں کو اٹیک کرتے ہیں. مسجد کو شہید کہتے ہیں. مساجد پہ کون اٹیک کرتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی عبادت کا ہو ویورز, مسجد ہو, چرچ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, عبادت گاہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. جب جنگ ہوا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ بچوں کو اور بزرگوں کو, اور اگر کوئی دروازہ بند کر لے اپنے گھر کا تو اس کے طرف نظر بھی نہیں اٹھانی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے لیے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے, جب آپ کی آرمیز ہیں ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے, تو معصوم شہریوں پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اٹس رانگ, ایتھکلی, مورلی, ہر طریقے سے یہ غلط ہے. اور جہاں میں ہماری فوج کو سلام پیش کر رہی ہوں, ہماری آرمڈ فورسز کو, میں ہماری عوام کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گی. جس قسم کے پازیٹیوٹی کے میسیجز, سپورٹ کے میسیجز آپ لوگوں نے کیے, میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. اور یہی عزم اور یہی پازیٹیوٹی ویورز ہم نے آگے لے کے چلنی ہے. انشاءاللہ, ہمارا فرض بنتا ہے. انشاءاللہ. 65 کی وار مت بھولیے, ہر بندہ ساتھ کھڑا تھا. 1947 میں پاکستان بنا کیسے؟ کیونکہ ہم سب ساتھ کھڑے تھے. اور آج پھر وہ وقت ہے.
ہم نے بھولنا نہیں ہے ویورز. ہم نے اپنے شہداء کے اور غازیوں کی سیکریفائسز کو نہیں بھولنا. اور آف کورس آگے بھی بڑھنا ہے. یہ آنسو دکھ کے ہیں, صرف یہ بات میں نے کلیئر کرنی ہے. ہمارا عزم وہیں پہ کھڑا ہے, ہم اسٹرانگ ہیں. دکھ ہوتا ہے جب کسی کی بھی جان جاتی ہے. آف کورس شہید تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے, لیکن ان کے فیملی ممبرس پہ اور ارد گرد والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی, یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جی شیف نور, آئیے کام کی طرف چلتے ہیں. بتائیے کہ آج کچن میں کیا بنا. آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن کریمی ٹورٹیلا ٹرائی اینگلس, اور اس کو ہم دو طرح میں کر سکتے ہیں. ٹورٹیلا ریپس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں, اور ہم اس کو بریڈ میں بھی بنا سکتے ہیں, سینڈوچز بھی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے جی ٹورٹیلا ریپس یا بریڈ 1 پیکٹ, مرغ کا گوشت ½ kg, چیز سلائس 1 پیکٹ, چیڈر چیز موزریلا چیز 1 کپ, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ ½ ٹی اسپون, سرخ مرچ کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ, سفید زیرہ 2 چائے کے چمچ, کریم 1 پیکٹ, میونیز آدھا کپ, کارنز آدھا کپ, شملہ مرچ 1 کپ, سلاد کے پتے یا آئس برگ حسب ضرورت, تیل 3 کھانے کے چمچ, لہسن چاپ 2 کھانے کے چمچ, سویا ساس 2 کھانے کے چمچ, ہرا دھنیا 2 کھانے کے چمچ. سب سے پہلے ہم آئل میں لہسن کو سوتے کر لیں گے. جو ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم چکن ڈال دیں گے, اور چکن ڈال کے ہم اس کو فرائی کریں گے. اور جو ہی چکن کا کلر چینج ہوگا تو ہم سارے مسالے, ساسز, لیمن جوس ڈال دیں گے, اور اچھے طریقے سے پکائیں گے کہ چکن گل جائے اور اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے. پھر ہم اس میں چولہا بند کر کے اس میں کریم ڈال دیں گے, اور ساتھ ہم چیڈر چیز ڈال دیں گے, اور ہمارے جو جتنی بھی یہ ویجیٹیبل ہیں یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے, اور یہ ہماری فلنگ جو ہے وہ بالکل تیار ہے. اس کے بعد ہم چیز سلائس, بریڈ سلائس پہ ہم رکھیں گے جی مایو لگائیں گے, اور اس کے اوپر آئس برگ لیٹر رکھیں گے, پھر چیز سلائس رکھیں گے, اور فلنگ جو ہم اوپر ڈال کے اور سیکنڈ والا سلائس رکھ کے, اور اس کو ہم گرل کر دیں گے, اور پھر ہم اس کو کسی بھی ساس کے ساتھ سرو کر دیں گے. تھینک یو سو مچ شیف نور. ایک نیوز آپ کے ساتھ مزید شیئر کرنا چاہوں گی ویورز, کہ انڈینز نے یہ تو ایکسیپٹ کر لیا کہ 3 طیارے گرے ہیں, لیکن ان کو بلا رہے ہیں کریش انسیڈنٹس. آپ بزدلی کا لیول دیکھیں. اور پھر جن لوگوں نے, جن نیوز آرگنائزیشنز نے 3 طیاروں کو کنفرم بھی کیا ہے, ہمیں تو پتہ نا کہ 5 گرے ہیں, ہمارے پاس پروف بھی ہے, ہمارے پاس کنفرمیشن بھی ہے. وہاں پہ ذرا دیکھیں کہ نیریٹو کتنا غلط دے رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ 3 طیارے گرے, اور وہ بھی نیوز آرگنائزیشن سے ڈیلیٹ کروا رہے ہیں. لوگوں نے پوسٹ لگا کے ڈیلیٹ کی ہیں مستند سورسز نے. کیوں؟ کیونکہ ڈر گئے ہیں, خوف زدہ ہو گئے ہیں. اور ویورز وہی والی بات, رات کے اندھیرے میں کون اٹیک کرتا ہے. یہ تو بزدلی کا کیا مطلب حیوانیت کا اگلا لیول ہے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. کل جو معاملات ہوئے, کل جو انڈیا کے اینڈ سے بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا, اور جو اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا, آج ہمارے ساتھ 2 بہت ہی بریلینٹ لٹریری پرسنالٹیز ہیں. ان سے بھی پرسپیکٹیو لیتے ہیں کہ آخر ہمارے قائد کا, علامہ اقبال کا کیا خواب تھا, اور جو ہمارا جواب رہا ہے ہماری پاک فوج کا, اس کو پرسپیکٹیو میں رکھتے ہوئے کیا ہم اپنے قائد کی ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی آنریبل پرسنالٹی, رائٹر, ریسرچر, لنگوسٹ, کرنٹلی سرونگ ایز اے فیکلٹی ممبر ان دا ڈپارٹمنٹ آف اردو ایٹ ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور. ماشاء اللہ آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. السلام علیکم ڈاکٹر جی وعلیکم السلام. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک بہت ہی بریلینٹ اسکالر نے. ویسے تو ان کو لوگ زیادہ تر ایز این اقبال اسکالر جانتے ہیں, بٹ جنرلی ہی از اے بریلینٹ یوتھ ایکٹیوسٹ اینڈ پبلک اسپیکر. زید حسین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم زید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. زید آف کورس ڈاکٹر صاحب ہمارے سینئر ہیں, تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات شروع کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جو موجودہ حالات ہیں, جو کل معاملات ہوئے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ جو کچھ رات کے اندھیرے میں ہوا تو اس کی ہم توقع تو کر رہے تھے, پوری قوم ہی توقع کر رہی تھی, کیونکہ پچھلے چند دنوں میں جو واقعات ہوئے اور جس طرح
پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک ڈھنڈورا پیٹا گیا تو اس سے یہ توقع تو تھی کہ پاکستان پر کسی وقت بھی حملہ ہوگا اور اس کے بہت سے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے. تو یہ اب ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے تو پوری ایک تاریخ ہے, پورا ایک اس کا منظرنامہ ہے. اور یہ تاریخ شاید قیام پاکستان سے بھی پہلے کی تاریخ ہے, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں تحریک پاکستان کا جو زمانہ ہے, اس وقت سے جو ایک آئیڈیالوجی پیدا ہوئی تھی اور ایک نظریہ پیدا ہوا تھا, تو اس کی مخالفت جو ہے ایک بڑے پیمانے پر اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. تو پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو 76-77 سال کی تاریخ ہے, اس میں کسی ایک لمحے میں بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم کوئی بہت اچھے ہمسائے ہیں یا ہم کوئی ایک دوسرے کا احترام کرنے والے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکتے ہیں. اس میں ہمارا جو پارٹ تھا یا ہمارا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ظاہر ہے کہ ایک یعنی دیکھا جائے تو ایک جغرافیائی وحدت تو ہیں, لیکن انڈیا یا بھارت کے مقابلے میں ہم بہت ہمارا رقبہ بھی کم تھا, آبادی بھی کم تھی, وسائل بھی کم تھے. تو اس لیے ان کا جو پروپیگنڈا تھا یا ان کا جو ہمارے خلاف ایک مہم تھی وہ ہمیشہ ہی جاری رہی ہے. اور انہوں نے جب بھی جس بلاک میں بھی وہ رہے ہیں, سر اگر یہ حالات نہ ہوتے تو پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, جو بات آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. اس وقت بھی عبادت گاہوں پہ اٹیک کرنا, یہی حرکتیں کرنا, مساجد پر اٹیک اس وقت بھی ہوتے تھے. وہی تو کہہ رہی ہوں. جی بالکل. یہی تو معاملات تھے جس کی وجہ سے ایک سیپریٹ نیشن بنانا پڑا. اور اب آپ دیکھیں کہ پھر بھی باز نہیں آ رہے. بھئی آپ علیحدہ ہو گئے, ہم علیحدہ ہو گئے, بٹ نہیں. تو ہمسائے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پہچاننے چاہیے, ان پر کچھ نہ کچھ عمل ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی ہمسائیگی ہو تو پھر آپ کو تجارت کرنے کے لیے, اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی. اور سر باقی سب ہمسایوں کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. جی بالکل. آپ چائنا کو دیکھیں, افغانستان کے ساتھ دیکھیں, ہم سب کو اپنے بھائی کنسیڈر کرتے ہیں. ایران کو دیکھیں, ہمارے تو سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. بس ایک یہی ہیں جن کے ساتھ ایک کنٹینیوس پرابلم چلتی آ رہی ہے اور وہ باز ہی نہیں آ رہے. اچھا, اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں اس بات کا بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہیں, لیکن اب پچھلے 8-10-15 سال کی جو ان کی ہسٹری ہے, جس طرح وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کے مطابق فلمیں بناتے ہیں اور اپنے شوز کرتے ہیں, اور جس طرح سے جارحیت یا ایگریسونیس وہ دکھاتے ہیں, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہمارے خلاف ایک ایسا میل ہے اور اس کی ایسی گہری تہ ہے ان کے دل پر, اس پر چھائی ہوئی ہے کہ وہ اترنے سے اترتی نہیں ہے. تو ہر وقت ہر موقع پر آپ دیکھ لیجئے ان کی 10 میں سے 2 فلمیں جو ہیں پاکستان کے خلاف ہوتی ہیں. سر اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں اتنی انسیکیور ہیں کہ ہمارا کانٹینٹ بھی بین کر دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ اباؤٹ کچھ دن پہلے ہی ہمارے سارے نیوز چینلز اور جو سارے اینکرز وغیرہ کے یوٹیوب چینلز تھے ان کو بین کر دیا وہاں پہ کہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے, کیونکہ یہ اس تیاری میں تھے کہ ہم جب یہ حرکت کریں گے تو کسی اور کا جو مطلب ہمارا جو پاکستان کا نیریٹو ہے وہ کوئی سن نہ لے, کیونکہ عوام وہاں پہ شاید ہمارے خلاف نہیں ہے. صحیح. ایکچولی پرابلم یہ ہے نا کہ اگر وہاں پہ بھی عوام, وہاں پہ بھی مسلمان کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, تو مسئلہ پڑ جائے گا. جی میں خود جا چکا ہوں 1-2 مرتبہ وہاں کانفرنسز میں, تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ عوامی سطح پر بھی اور ایک لٹریری سطح پر بھی ایک ہم آہنگی موجود ہے. کچھ ادیب اور شاعر ضرور ایسے ہیں جیسے جاوید اختر ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ان کی شاعرانہ حیثیت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اکثریت میں کہوں گا کہ وہاں لوگوں کی بھی, ہمارے یہاں بھی لوگوں کی, لکھنے والوں کی, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح سے امن کے ساتھ اور
ایک بہترین خیر سگالی کے ساتھ ہم لوگ رہے ہیں، اور اسی میں شاید دونوں کا فائدہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ شاید وہی والی بات ہے نا، اب ہمارا یوتھ بھی جو ہے، لائک رات کو سب سے زیادہ میں نے ینگ لوگوں کے وہ دیکھے موقف اور ان کے پوائنٹ آف ویو، اور مجھے جو سب سے پیاری بات لگی کہ جس جوش اور جذبے سے وہ ہماری پاک فوج کو انکریج کر رہے تھے، یہاں پہ میں گورنمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ نے لاسٹ منٹ تک کوشش کی کہ پازیٹیوٹی اور امن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ ہم لاسٹ منٹ تک اس کوشش میں تھے، کیوں؟ کیونکہ انسانی جان کی ورتھ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، جی ایسا ہمارے پرائم منسٹر سمجھتے ہیں، جی ہمارے پریزیڈنٹ، ہماری آرمڈ فورسز، ہماری گورنمنٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انسانی جان کی ایک ورتھ ہے، ایک ویلیو ہے۔ جنگ میں عوام فوج کا تو نقصان ہوتا ہے، لیکن جو انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے نا جو سر نے بات کی کہ ایک اچھا ہمسایہ بننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ جی بالکل، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی اقبال اور قائد کے پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ہمیشہ کی طرح ہماری طرف سے ہی مسلم ہندو اتحاد کی بات کی جاتی ہے، ادھر سے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے، بالکل، اس لیے انہوں نے کانگریس بھی جوائن کی۔ بھائی پاکستان میں ہندو رہتے ہیں، جی ہم ان کو اپنی فیملی کنسیڈر کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کرسچنز ہیں، ہم جھنڈا گرین بھی بنا سکتے تھے۔ ہمارے فلیگ میں گرین اینڈ وائٹ اس لیے کیونکہ ہمارے لیے مائنورٹی اتنی ہی ویلیو رکھتی ہے جتنی نان مائنورٹی رکھتی ہے، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے بلانگ کریں۔ اور بائی دا وے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اینٹی ہندو نہیں ہو رہی ہے، میں بار بار بات کلیئر کرنا چاہوں گی۔ جی یہ ہمیں کسی مذہب سے پرابلم نہیں ہے ایز پاکستانی۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی کچھ سینٹیمنٹس ایسے ہیں جس طرح مودی جیسے ہیں جو شر پسند ہیں، وہ ان دونوں قوموں کو اکٹھا نہیں رہنے دیتے۔ دو قومی نظریے کا تصور بھی اسی لیے پیش کیا گیا کہ وہاں جو ہے کھلے دل کے ساتھ پہل نہیں کی جاتی، عداوت کا ایلیمنٹ وہاں موجود ہے۔ وہاں آپ دیکھیں علامہ اقبال تو اس چیز کو بہت پہلے ہی جان چکے تھے، اسی لیے انہوں نے قائد اعظم کو بھی فکری طور پر تیار کیا کہ وہ الگ وطن کے لیے کوشش کریں، اور ہم نے اس الگ وطن کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ ایک پرسکون ماحول میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے خطبہ الہ آباد بھی اسی لیے دیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے ہیں وہاں ایک الگ اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے، ایسی تجربہ گاہ قائم کی جائے جہاں مسلمان جو ہیں وہ امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک ایسی تجربہ گاہ بنا سکیں جو اقوام عالم کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا بنیادی جو تھیم یہی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے، بنے نوع انسانیت کے لیے امن کا پیغام۔ ہماری سوسائٹی کا، اس دنیا کائنات انسانیت کا ہر فرد اہم ہے، اس کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت کرنا اسلام میں اول ہے۔ لیکن آپ جانتی ہیں کہ اب ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ بارہا اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے کہ جس سے امن کو خطرہ ہے، اور ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ہم نے کوشش کی اتنا عرصہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہو، لیکن وہ ہمارا دشمن ملک بننے پہ اٹل ہے۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ ڈٹائی کا لیول چیک کریں۔ جی اور بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں کہ امن قائم نہ ہو، اور ہم ہر صورتحال کے لیے تیار ہیں اور بہادری کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ آگے پیچھے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہر قوم کا ایک سرمایہ ہوتے ہیں وہ شانہ بشانہ فوج کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جذبہ ایمانی جو ہے وہ جذبہ جہاد سے ہم سب لوگ لبریز ہیں، اور مومن تو جیتا ہی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ وہ جو ہے وہ شہادت کے لیے، قربانی کے لیے تیار رہنا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کیا جو ہمارا رد عمل رہا اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ہم اپنے قائد کے خواب کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پہ بھی بات کریں گے، اقبال کی، اینڈ دین آف کورس ہمارے یوتھ کا، ہماری عوام کا اس وقت اس سچویشن میں کیا رد عمل ہونا چاہیے، یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यहाँ पे गुफ्तगू को कंटिन्यू करने से पहले मैंने एक रिक्वेस्ट भी करनी है अपनी बिरादरी से, अपनी आर्टिस्ट कम्युनिटी से, कि जब कोई पोस्ट लगाएं तो प्लीज़ मेहरबानी से सोच समझ के लगाएं और कुछ 4 दफ़ा पढ़ लें लगाने से पहले। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स लोग पास कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बात करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त हमारा नैरेटिव, यानी कि हम क्या बात कह रहे हैं और क्या चीज़ दुनिया में पुट अक्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है। सो मेरी हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी से और सब उन लोगों से जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, और अगर नहीं भी है ज़्यादा फॉलोइंग, आपके 100 फॉलोअर भी हैं, तो प्लीज़ सोच समझ के स्टेटमेंट्स पास करें। बेतुकी बग़ैर सोचे हुए ऐसी स्टेटमेंट्स ना पास करें जिससे हमारी नेशन की आइडियोलॉजी या हमारा मौक़िफ़ या हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो डैमेज होता है। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी आवाम से भी, स्पेशली हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी से, क्योंकि मैं भी उससे बिलोंग करती हूँ। सोच समझ के बात करनी है प्लीज़। ये एक बड़ा क्रिटिकल और क्रूशल टाइम है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे जी। तो हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल हैं और जैद हुसैन हैं। डॉक्टर साहब, कायद का एक ख्वाब था पाकिस्तान के लिए जब वो इंसेप्शन में आया। अफसोस की बात यह है कि जिन हालात से हमारे कायद ने हमें निकालने की कोशिश की, वही हालात फिर, आई एम सॉरी, हमसाये से ज़्यादा हमारा दुश्मन मुल्क जो है उसको फिर उस आइडियोलॉजी को और उस पर्सपेक्टिव को और इस चीज़ को डैमेज करने की कोशिश की गई। फेल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फ़ौज को सलाम, हमारी गवर्नमेंट को सलाम। लेकिन हमारे कायद की आइडियोलॉजी क्या थी? देखिए, बहुत वाज़े उनकी आइडियोलॉजी थी। एक तो ये था कि उनके जहन में ये बात थी कि चाहे बड़ी तादाद में ही मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान में मौजूद है, मगर वो माइनॉरिटी में है, और किसी भी वक्त जो है वो जो मेजॉरिटी है वो उनको दबाएगी, उनको कुचल कर रख देगी। ये उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात मौजूद थी। लिहाजा गांधी ने जब उनको पेशकश की थी कि वो मुत्तहिदा एक मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं, तो उन्होंने वो पेशकश कबूल नहीं की थी, और उनके पेश नज़र यही बात थी कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को कुचलेगी। और ये होकर ये हुआ। देखिए, एक तो कांग्रेस का हिस्सा रह चुके थे और उनको पता था कि वो क्या बातें करते हैं और क्या नहीं करते, तो वो तो उनकी रग रग से वाकिफ थे। विजन की बात है ना। दूसरा उनका विजन ये था कि जब पाकिस्तान बन गया तो फिर उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे तो झंडे के अंदर माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी मौजूद है, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके राइट्स के लिए अपनी स्पीचेस के अंदर बाकायदा मेंशन किया हुआ है, बाकायदा बताया हुआ है कि उनके हुकूक क्या होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने तो पाकिस्तान बनाकर एक तरह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक बड़ा एहसान किया। अब आ जाती है बात ये कि हिंदुस्तान या भारत जो है वो हमें किस नज़र से देखता है। तो उसका एक पाकिस्तान बनने से पहले तकसीम बंगाल और तनसीख बंगाल का वाक़या अगर कोई देख ले तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो मगरबी मशरक़ी बंगाल था उसने मगरबी बंगाल से अलहदगी हासिल करने के लिए कोशिश की, लेकिन चूँकि मगरबी बंगाल का तसल्लुत था इकॉनमी पर, तो उन्होंने वो तकसीम जो है तनसीख करवा दी। तो ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले 1905 में ये वाक़या हुआ। तो अब हम आ जाते हैं 1971 के ऊपर। तो क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने पहले दिन से वहाँ साजिशें की, पहले दिन से वहाँ उन्होंने इंटरप्शन की, और उनकी आर्मी ने बाकायदा वहाँ पर मुदाखलत करके हमारा एक हिस्सा जो है हमसे अलग करवाया। तो ये पूरी एक तारीख़ है, और इस तारीख़ को जब हम देखते हैं तो हमें कायद आज़म की बातों की सच्चाई पर यकीन आता है कि वो क्यों चाहते थे कि ये हमारा एक अलग जो है वो मुल्क हो, हमारी एक अलग शनाख्त हो। अब आ जाते हैं अल्लामा इकबाल पे। अल्लामा इकबाल की तरफ से आएंगे। मैंने कहा एक दफ़ा हम ज़ैद को भी मौका दे देते हैं। इकबाल के का जो ख्वाब है, मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ आ नेशन, का क्या ख्वाब था, विजन था फॉर पाकिस्तान? जी, इकबाल का विजन वाज़े तौर पर एक ऐसी रियासत का क़याम था कि एक ऐसी तजर्बा गाह कायम की जाए जहाँ मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जहाँ उनकी रोटी, कपड़ा और मकान बाकायदा तौर पे उन्हें प्रोवाइड किया जाए, और ऐसा माहौल तरतीब दिया जाए जहाँ वाज़े तौर पर मुसलमान जो हैं
अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकें। क्योंकि देखिए कायद का विजन और इकबाल की आइडियोलॉजी जब इस तरह से मेल्ड इन हुई थी जी तो तब हम लोग इस पोजीशन में आए कि हम पाकिस्तान जी की तामीर और नेशन बिल्डिंग की तरफ जा सकें। जी और वो हमें टूल्स भी देके गए जी कि अब हमने किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम अपने मुल्क को फिर मजबूत भी बना जी सकें। जी बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल फिर पाकिस्तान के हुसूल के साथ साथ इस कौम को ज़हनी और फ़िक्री तौर पर तैयार भी किया। आप देखते हैं कि आप पहले उन्होंने ग़ुलामी से निकालने के लिए मुसलमानों को लाहा अमल दिया, फिर अमल की तरफ रग़बत दिलाई कि वो अमल की तरफ आएँ, आगे बढ़ें, हरकत व हरारत का दर्स अपनाएँ, जद्दोजहद को अपनाएँ और एक इस मुमलिकत को एक बेहतर से बेहतर वतन बनाएँ। उन्होंने बहुत सारे अशार में जो है वो एक अच्छा तसव्वुर पेश किया है मुल्क को बेहतरी का। तो इकबाल की आइडियोलॉजी अगर उस पे हम नज़र डालें डॉक्टर साहब। देखिए इकबाल की आइडियोलॉजी जो है ना वो तो उसके बहुत वाज़े हमें सबूत मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर खुतबा इलाहाबाद, खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसी ममलिकत का तसव्वुर पेश किया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो अक़लियत में लोग हैं और उनकी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अक्सरियत है तो वो अपना एक मुल्क बना सकें और उस मुल्क में वो आज़ादी के साथ रह सकें। लिहाजा आप देखेंगे कि इकबाल के यहाँ आज़ादी के हवाले से शायरी के अंदर बेपनाह हमें अशार मिल जाते हैं। और इसी तरह से फिर उन्होंने एक तसव्वुर ये भी देने की कोशिश की कि हमें एक जोग्राफियाई वहदत की और एक तहज़ीबी वहदत की ज़रूरत है। तो उस तहज़ीबी वहदत का भी नक्शा जो है वो पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आया। तो ये तो उनकी एक आइडियोलॉजी थी। अब उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से जो मैसेज दिया है उस मैसेज में आप देखेंगे कि दो तीन चीज़ें बड़ी नुमायाँ हैं। एक तो मसलन उनके यहाँ एक मैं शेर सुना के आपसे बात करूँगा कि उनका एक शेर है कि सब्र सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारिकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। तो अब ये मारिकाए वजूद के अंदर बदरो हुनैन की जो हैसियत है हमारी तारीख़ के अंदर जो उसकी एक गैर मामूली अहमियत है उसको अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं इश्क की बुनियाद पर ही वजूद में आती हैं। तो उन्होंने इश्क का तसव्वुर पेश किया, खुदी का तसव्वुर हमारे सामने पेश किया, उन्होंने ज़िंदगी का एक तसव्वुर, एक उनका बड़ा खूबसूरत शेर है कि बरतरज़ अंदेशाए सूदो ज़ियाँ है ज़िंदगी, है कभी जाँ और कभी तस्लीम जाँ है ज़िंदगी। तस्लीम जाँ यहाँ शहादत का तसव्वुर है कि जब आप यानी अब ज़िंदा रहने के लिए आप कोशिश करें लेकिन उस ज़िंदगी पर कोई समझौता ना करें, अपनी आज़ादी पर कोई समझौता ना करें। उसके लिए अगर आपको शहादत भी देनी पड़े तो आप उसके लिए हमा वक्त तैयार हैं। तो इसलिए इस सारी आइडियोलॉजी से ये एक नतीजा भी हम अखज़ कर सकते हैं कि हम बहुत यानी एक अमन पसंद कौम हैं और अमन के साथ रहना चाहते हैं, ख़ास तौर से अपने हमसायों के साथ। और चूँकि हमसायों के बारे में हमें कहा गया है कि हमसाए जो हैं वो माँ जाए की तरह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमसाया ये बात भी बड़ी वेल नोन है कि एट वन पॉइंट ये कंसर्न उठा था कि हमसायों को इतने हकूक़ दे दिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने जो सगे रिश्तेदार हैं उनसे ज़्यादा हकूक़ हमसायों के हों। सो बात यह है कि हम तो हमारी तो आइडियोलॉजी एज ए नेशन ये है और हमसायों के साथ साथ अगेन मैं व्यूअर्स ये बात क्लियर करूँगी कि ये सारी गुफ्तगू एंटी हिंदू या एंटी कोई मज़हब नहीं है जी ऐसे ये दो ममालिक की आपस में इश्यूज़ हैं। अब उन ममालिक के अंदर डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं तो प्लीज़ मैं ये बार बार कह रही हूँ इसको एक रिलीजियस वॉर में मत कन्वर्ट करें व्यूअर्स, क्योंकि इसी पाकिस्तान में और जिस सेकंड ये भी हमारे इकबाल की हमारे कायद की और हमारे इकबाल की विजन थी कि जब पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे कोई आ गया वो जिस भी मज़हब से बिलोंग करता है जी वो पाकिस्तानी है जी yes. और वो इक्वल लेवल की प्रोटेक्शन जो है पाएगा। और व्यूअर्स जो लोग थोड़ा बहुत नर्वस हो रहे हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
کل رات کو آج صبح، کیونکہ کل رات جب 12 بج جاتے تو اگلا دن ہو جاتے، تو اگر آج صبح کی ہم بات کریں، کل لیٹ نائٹ کی بات کریں، تو یہ بات پروو ہو گئی کہ ہماری آرمڈ فورسز کھڑی ہیں، تیار ہے. آر گورنمنٹ اینڈ آر آرمڈ فورسز آر 180% الرٹ. ویورز، آپ سو بھی جائیں گے سکون سے تو آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے لیے جاگے ہوئے ہیں، وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں. اور رات کو آج صبح یہ ایک لیونگ پروف ہے. جی زید بھائی جی جی ایسا ہی ہے. اقبال ہمیں دیکھیں جرت و بہادری کا درس دیتے ہیں. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور پھر بہت ہی خوبصورت تیغوں کے سائے میں پل کر ہم جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اے ارض پاک اب تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. تو اقبال نے تو ہمیں جو ہے جرت و بہادری کا پیغام دیا ہے. یہ وطن جو ہے یہ خود انحصاری کا انہوں نے ہمیں درس دینے کے لیے ہی یہ بنایا ہے. دیکھیں وہ تو اس قدر حکایت کے ذریعے کہتے ہیں، چن حباب از غیرت مردان باش، ہم بے بحر اندر نگو پیمانے باش. کہ خودداری اور خود انحصاری کا درس تم اس بلبلے سے ہی سیکھو کہ جو سمندر کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا کاسا الٹا رکھتا ہے، وہ سمندر کے پانی کا احسان نہیں لینا چاہتا. ایک جگہ کہتے ہیں تراش از تیشہ خود جادہ خیش، براہ دیگران رفتن عذابس، کہ اپنے تیشے سے اپنا راستہ خود تراشو، دوسروں کے بنائے ہوئے رستوں پر چلنا تو عذاب ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کے اشعار، گر از دست تو کار نادر آیت، گناہی ہم مگر باشد سبا بس. کہ اگر تیرے ہاتھ سے کوئی نادر و نایاب کام ہو جائے جس سے تیری خودی اور خود انحصاری پیدا ہو جائے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ غلطی تھی، تو وہ میری نظر میں ثواب ہے اس کا. تو اقبال تو ہمیں خودداری، جرت اور غیرت مندی کا درس دیتے ہیں. اور آج کے دن ہمیں بحیثیت قوم خوددار اور غیرت مند ہونا چاہیے. ہمیں اپنے دشمن کو بھرپور جواب دینا چاہیے اور ہم بالکل کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر اینڈ میں ڈاکٹر صاحب جی ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے عوام ہونے کے ناطے؟ دیکھیں ایک بات تو ہم نے بار بار پٹ فارورڈ کی کہ پلیز اس کو ایک ریلیجس وار مت بنائیے. ویورز یاد رکھیں، جو لوگ پاکستان آئے، آپ سوچیں کہ زیادہ اکثریت ہندوؤں کی تھی اکراس دا بارڈر، مگر پھر بھی ہندو کمیونٹی پاکستان آئی کیونکہ وہ اس فلسفی کے خلاف تھے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے. تو پاکستان کے اندر ہمارے جو بھی نان مسلم بھائی ہیں، جو بھی نان مسلم بہنیں ہیں، ہم نے ایز ون کمیونٹی سٹینڈ کرنا ہے. جی یہ جو مٹھی ہے یہ پاکستان ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، ہم نے نروس نہیں ہونا، ہم نے ایجی نہیں ہونا. تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے ابھی ایک دم سے یہ خیال آیا جو پوائنٹ آؤٹ کرنی بنتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑی موومنٹ چل رہی ہے اس وقت، آرمی کی اگر موومنٹ ہو رہی ہے اس کی ویڈیوز بنا کے لوکیشنز اور جگہیں پلیز مت شیئر کریں ویورز. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ آرمی کی موومنٹ بتائیں گے اور اس کو پوسٹ کریں گے تو نو ڈاؤٹ اکراس دا بارڈر چیزیں بین ہوئی ہوئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے ہم پہ نظر رکھنی ہے، جن ایجنسیز نے، جن فورسز نے، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. سو پلیز پہلے سے انڈیکیشنز نہ دے دے کہ آرمی اب یہاں موو کر رہی ہے، وہاں موو کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. میں آپ سے پلیز ریکویسٹ کر رہی ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا پلہ خود ہی نہ پلٹائیں غلط ڈائریکشن میں. اس وقت ہم الحمدللہ مورلی، ایتھکلی، ہر لیول پہ ابھی اوپر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، وہاں سے بار بار غلط چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم نے کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں کی، ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم عوام، وہاں کی عوام کی جانیں اور ان کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہیں کر رہے. ورنہ ہم اتنے ہی زیادہ پاورفل ہیں جتنے وہ ہیں. ہم بھی بڑے چپ کر کے رات کو اٹیک کر دیتے ہیں کسی جگہ کے اوپر. دا فیکٹ از ہم ایتھکس اور مورلز کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہم نے اپنے ایتھکس اور مورلز کو اسٹرانگ رکھنا ہے ایز اے نیشن. جی سر. دیکھیے اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں سب کو ہی کسی بھی صورت پینک نہیں ہونا، کسی بھی صورت جو ہے وہ مضطرب نہیں ہونا، پرسکون رہنا ہے. چونکہ آپ اگر پرسکون حالت میں ہو تو آپ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے جب بھی حالات ہوتے ہیں ان کو ہم ہنگامی یا ایمرجنسی کی صورت کہتے ہیں. اس صورت کے اندر اگر ہمارے درمیان کچھ باہمی
چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہیں، تو ان اختلافات کو بھلا کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ کھڑے ہونا چاہیے اور ایک آواز میں بات کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے مکمل طور پہ، چونکہ وہ ہماری سرحدوں کے نگہبان ہیں اور وہ اس فرض سے پوری طرح سے آگاہ ہیں اور اس وقت پوری طرح سے وہ مستعد ہیں اور الرٹ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں کسی بھی حالت میں اپنی جو فوج ہے اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے، اور اگر ہماری سپورٹ موجود رہی جیسے کہ ہمیشہ رہتی ہے اور اس وقت بھی ہے، یعنی کوئی بھی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں ایک دم متحد کر دیتی ہے۔ تو اس وقت ہم نہ بلوچی ہیں، نہ پشتون ہیں، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلتی، نہ ہم اس وقت بالکل ایک ہیں، ایک آواز ہیں، اور یہ آواز جو جب گونجتی ہے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور یہ صرف ایک رات کے اندر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو فورس ہے، ہماری جو طاقت ہے، یا ہم اس کا کبھی پروپیگنڈا نہیں کرتے، مگر یہ کہ ایک لمحے میں دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو ہماری جو تربیت ہے، ہماری جو ٹریننگ ہے، اور ہمارے پیچھے جو ایک پوری ایک روایت اور تاریخ ہے، اس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس یکجہتی کو، اس ہم آہنگی کو ہمیں ہر حالت میں برقرار رکھنا ہے، اور ایک میسج دینا ہے کہ جو انتہا پسندی ہے وہ اس سے ہم بہت دور ہیں۔ انتہا پسند تو وہ لوگ ہیں جو ایک نظریے کو جو ہندوتوا پر مبنی ہے اس کو پچھلے 10-15 سالوں سے اس کو اچھال رہے ہیں، اس کو لے کر چل رہے ہیں، وہ انتہا پسند ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے جب بھی پیدا ہوتی ہے تو باہر سے لوگ آ کر کے وہ صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ سر وہی والی بات ہے نا، ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا اس سے کوئی ڈیفرنٹ سچویشن ہے؟ آپ ایک مذہبی گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کیونکہ میجورٹی یہاں پہ مسلمانوں کی ہے تو آپ نے بس اپنا مشن بنا لیا کہ ہر پوائنٹ پہ، ہر لیول پہ آپ نے پاکستانیوں کو ولن بنانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ایسی کوشش کرتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں، تو بندہ وہی والی بات کہتے ہیں نا کہ ایک تھیوری ہے کہ بار بار وہی چیز کرنا اور ایک مختلف رزلٹ ایکسپیکٹ کرنا انسینٹی ہے۔ تو یہ تو پاگل پن ہے کہ آپ بار بار وہی حرکت کر رہے ہیں، بار بار اپنی مطلب بیزتی بھی نہیں، بستی کروا رہے ہیں اور باز بھی نہیں آ رہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ جی سر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ڈاکٹر نجیب جمال صاحب نے فرمایا کہ ہمیں پینک نہیں ہونا، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہماری جو افواج کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ہرڈل نہیں بڑھنا، ان کا ساتھ دینا ہے بھرپور طریقے سے۔ ہمیں اپنے افواج کے ساتھ شانہ بشانہ اس جنگ کو لڑنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا، اور یہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ ہماری آرمی اگر کوئی قدم اٹھاتی ہے تو وہ سوچ سمجھ کے اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں ویورز، پہل ہم نے کسی چیز میں نہیں کی، لیکن اب جہاں پہ معاملہ کھڑا ہے جی وہاں پہ کوئی نہ کوئی رسپانس اور کوئی نہ کوئی چیز آبویسلی سارٹ آؤٹ کی جائے گی، پلان کی جائے گی۔ ہم نے اب اپنی سپورٹ شو کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کو یاد رکھنا ہے کہ جو انسٹرکشنز آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس کو اسٹیٹ آف ایمرجنسی یا اسٹیٹ آف وار کہا جاتا ہے۔ اس میں اصول چینج ہو جاتے ہیں، تو جو آپ کو انسٹرکشنز گورنمنٹ کی طرف سے یا آرمڈ فورسز کی طرف سے آتی ہیں ایز اے نیشن، ایز عوام، پلیز اس کو فالو کریں۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اس ٹائم کے بعد آپ لوگوں نے نہیں نکلنا یا آپ نے اس قسم کی موومنٹ نہیں کرنی، تو پلیز ویورز بات سن لیں، کیونکہ آپ کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجنز لی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کا سر، تھینک یو۔ آج گفتگو اوبویسلی جو معاملات ہوئے اس سے ریلیٹڈ ہی ہم نے کی، کوشش کی کہ اپنے ویورز کو گائیڈنس بھی دیں، ریمائنڈر بھی دیں۔ قائد کی جو ایک ویژن تھی، علامہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی تھی، بلکہ ہے جس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے غازیوں کو اور اپنے شہداء کو، اپنی آرمڈ فورسز کو، اپنی گورنمنٹ کو، وہ سب لوگ جو راتوں کو دن رات ایک کر کے ہمارے پاکستان، ہماری عوام،
ہم سب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ایک بہت ہی پیٹریوٹک اور بریلینٹ پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں, بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں. ایکٹر تو اپنی جگہ, لیکن لکھتے اتنا اچھا ہیں کہ ماشاءاللہ ہم سارے ہی ان سے بڑے امپریسڈ ہیں. اینڈ آف کورس کل رات کو آج صبح جو واقعہ ہوا, جو معاملات ہوئے, اس پہ وہ بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں. ثاقب سمیر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ثاقب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ہم بریک میں بات کر رہے تھے, مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے بھی سینٹیمنٹس اور اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اگر بات شروع کی جائے, میرا تعلق بہاولپور سے ہے, تو اس لیے میں تو کل رات مطلب نہیں سویا, کیونکہ جہاں گھر ہے وہاں نہیں گرا, لیکن گھر پورا ہلا ہے. چھوٹا سا شہر ہے بہاولپور, تو جو میں گئی بھی ہوں, بہت خوبصورت. تو وہ جہاں بھی گرا ہے پورا بہاولپور ہلا ہے. تو وہ ایک ظاہری بات ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو, کہیں پھر سے تو نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا ہوگا. اور اوبیسلی لوگ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہوں گے. خیر ہے, کیونکہ میرا بیٹا اس وقت لندن میں ہے, 19 سال کا حمزہ. وہ یونیورسٹی سے بیچ میں رکا اپنے فرینڈس کو ملنے کے لیے, اب انشاءاللہ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے آ رہا تھا. رات کو اس کے پینک میں فون پہ فون, ماما آر یو اوکے, ماما آر یو اوکے. مرید کے اتنا دور تو نہیں ہے, مطلب لاہور ہے, مرید کے از ناٹ دیٹ فار اوے. آلسو فرام ویئر آئی لیو اٹس ناٹ پرٹیکولرلی فار. بات یہ کہ حیران کن لیول کی بزدلی. اینڈ آئی ایم سوری, جب غیرت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بغیرتی کا مظاہرہ تھا کہ آپ عبادت گاہوں کو اٹیک کر رہے ہیں اور آپ معصوم نہتے سٹیزنز کو اٹیک کر رہے ہیں. جبکہ جنگ کے رولز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جنگ ہونی نہیں چاہیے, لیکن جنگ کے بھی رولز ہوتے ہیں کہ اگر ہو بھی صحیح تو آپ عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑتے, آپ بچوں کو, خواتین کو, آپ اسکولوں میں, ہاسپٹلز میں ان سے بالکل دور رہتے ہیں. تو وہ تو مطلب یہ کوئی سینسیبل حرکت نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. اور وہی بات جو آپ بریک میں بھی کہہ رہے تھے, اور میں بھی آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ, ایون ہماری آرمڈ فورسز اس کے ساتھ اگری کرتی ہے کہ جنگ تو کوئی بھی نہیں چاہتا, کیونکہ انسانی جان کا نقصان ہوتا ہے. صرف جانی نقصان کے ساتھ ساتھ کسی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنا ہے جو ہو چکی ہیں, کبھی بھی کسی ملک کو جنگ آگے لے کے نہیں جاتی, ہمیشہ جنگ پیچھے لے جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں کتنے سال, کتنا نقصان, کتنے مسئلے مسائل. تو کبھی بھی جنگ سے فائدہ کسی ملک کو نہیں ہوا, ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے. تو لیکن اگر ہمارے ملک پہ کوئی میلی نظر اٹھا کے بھی دیکھے گا, پھر تو مطلب وہ تو ہمارے پھر خون میں ہے نا, پھر تو خون میں ہے, دل پاکستان, جان پاکستان ہمیشہ. اور اگین یہی بات کہوں گی کہ کچھ آرٹسٹ ایسی اسٹیٹمنٹس ویورز پاس کر رہے ہیں جس پہ مجھے تہہ دل سے افسوس ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے سپورٹ شو کرنی ہے تو پھر 100% کریں. یہ نیم سپورٹ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. نہ بولیں کچھ, چپ رہ جائیں. وہ کہتے ہیں نا, ایک چپ 100 سکھ. لیکن اگر بولنا ہے تو پھر بولو اپنے نیشن کے لیے اور کھڑے ہو. وہ یہ نا, بالکل ہم امن پسند ہیں. آرٹسٹ کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں 1965 کی وار میں میڈم نور جہان ہو گئی, مہدی حسن صاحب ہو گئے, یہ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے حصے ڈالتے رہے. ابھی خیر ایمرجنسی کا سٹیٹ ہے, وار ہے, نہیں ہے, وہ ایک ابھی ہمیں ود ٹائم پتہ چلے گا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمارے جو آرمڈ فورسز ہیں اور گورنمنٹ مل کے کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن ہمارا اس وقت رد عمل ایز آرٹسٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ سے امن پسند ہیں, ہم نے ہمیشہ سے امن کا میسیج دیا ہے. لیکن جب کوئی ہمارے گھر میں گھسے گا, مطلب آپ کے گھر میں کوئی گھسے گا, پھر آپ یہ تھوڑی سوچیں گے وہ کون ہے, کیوں ہے, کیا ہے. پھر تو گھر میں گھسا ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے گھسا ہے نا. بھائی سمپل سی بات ہے, اگر آپ کو کوئی اٹیک کرتا ہے یا آپ کو کوئی چیز آپ کے گھر میں کرتا ہے تو یہ تو ایون ایک تحفظ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک رول ہے کہ سیلف ڈیفینس میں اگر آپ کو اگلے کی کو اٹیک کرنا پڑے تو آپ کریں. بالکل. اور یہ تو وہی والی چیز ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر گھس کے اٹیک کر رہے ہیں.
اور وہ بھی مجھے تو رات کے اندھیرے والی بات، مطلب باز نہیں آئے. جب بھی انہوں نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا اپنی بےزتی کرائی ہے آگے سے. نقصان تو اپنی جگہ ہوتا ہے جانوں کا، وہ تو اس کا تو کوئی مطلب اس پہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، لیکن کرنا ہے تو پھر آؤ نا، سامنے آؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنا ڈر لگتا ہے آپ کو ہم سے؟ خیر مجھے یہ بتائیے کہ لاہور کیسے آنا ہوا؟ آپ تو ہیں بھاولپور سے لیکن ہو آپ کراچی والے گئے ہیں. جی 2006 سے کراچی میں ہوں. میں نے وہیں ایجوکیشن لی، ایکٹنگ کی، اور پھر وہیں کام سٹارٹ ہوا، وہیں تھیٹر کیا، وہیں ٹی وی سب کچھ. تو یہاں کچھ شوز تھے اس کے لیے آیا ہوا تھا. شارٹ فلم کی بھی آپ کی شوٹ ایک شارٹ فلم تھی اس کی تھی، یہ شو تھا، ایک اور شو ہے. اچھا وہ آپ نے لکھی ہے یا اس میں ایکٹنگ نہیں کریں؟ اس میں ایکٹ کیا. وہ این سی کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے لکھا اور انہوں نے کہا کہ لازمی آپ کریں. تو میں اور ٹیپو بھائیو تھے اس میں کر رہے تھے، تو میں اور وہ آئے تھے. تو وہ نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے آپ کو انرجی بھی ملتی ہے. ٹیپو بھائی کی بھی یہ بہت اچھی عادت ہے جی اور آپ بھی ہمیشہ جو ہے ینگ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی تو کبھی کہیں سے سٹارٹ لیا تھا نا، اور ہمیں بھی لوگوں نے انکریج کیا تھا، سپورٹ کیا تھا، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر نہیں بھی کیا تو ہمارا نہیں کیا تو اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ نا مجھے وہ بچپن سے میں ہر جگہ کوٹ بھی کرتا ہوں. مجھے بچپن سے وہ جو ایک صوفی رقص ہے نا، درویش رقص جو ہے، وہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں whirling درویش، جی مجھے وہ بہت اٹریکٹ کرتا تھا ہمیشہ سے. بیوٹیفل. تو میں نے ایک بزرگ تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں پتا. میں پینٹنگ میں لے آتا ہوں، وہ رکھتا بھی ہوں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ ہے کہ یہ سیدھا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور الٹا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کا کام ہے وہ آگے پہنچانا. وہ علم ہے، وہ دولت ہے، وہ پیار ہے، رسپیکٹ ہے، کچھ بھی ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، آپ نے آگے بڑھانا ہے. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے پھر آپ مست رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مسئلہ آئے گا جب آپ یہاں سے روک لیں گے تو پھر کہیں ایک جگہ سے کہیں ایک سے روک لیں گے. تو وہ اس کو میں ہمیشہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، جو جتنا بھی آتا ہے وہ میں آگے بڑھاؤں، آگے بتاؤں، آگے دوں. تو اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. کریئر کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ دیکھیں ایک خواب ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتی ہے، اس ویژن کو ریالٹی بنانے میں ایک پورا سفر ہوتا ہے. بالکل. میں نے 4 سال کی عمر پہ سوچا تھا میں بڑا ہو کے ایکٹر بنوں گا. پہلا پروجیکٹ ایکٹنگ کا، ٹھیک ہے وہ تھیٹر کا تھا اور انگریزی کا تھیٹر تھا، آلز فیئر ان لو اینڈ میرج تھا وہ پروجیکٹ. آئی اسٹل ریممبر ہم نے الحمرا میں پٹ اپ کیا تھا رفیع گروپ کے کچھ فیملی ممبرس کے ساتھ. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ وہ 15 یا 16 سال کی تھی، آئی تھنک 16 ایئرس کی تھی جب ہم نے کیا تھا. اور سوچا تھا میں نے 4 سال کی عمر پہ، اور وہ بھی بڑی مشکل سے اس ایج پہ اجازت ملی تھی، وہ بھی تھیٹر کا پلے کرنے کی کہ بھائی اسٹوڈنٹس وغیرہ کر رہے ہیں. سو خواب میں اور ریالٹی میں بڑا ٹائم لگتا ہے یا کبھی بڑا جلدی بھی ہو جاتا ہے. آپ کی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ مینیفیسٹیشن پہ ہے، کتنی پاورفل ہے آپ کی تو مینیفیسٹیشن. آپ کی یہ جرنی کیسے شروع ہوئی اور سب سے پہلے کب سوچا؟ میں تو مطلب 99 بھی 100% اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہوا. بالکل. کیونکہ میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میں بہاولپور میں رہنے والا، ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا، میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایکٹنگ کی طرف آنا یا وہ کرنا. وہ دل میں جو اگر شوق تھا نا، وہ ایسا تھا کہ بتا نہیں سکتا تھا، میں کسی کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک مذاق ہوتا کہ مطلب ایکٹنگ ٹی وی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے بس. تو بس وہ کراچی کیسے جانا ہوا، کیسے نیپا کا پتہ چلا، چھپ کے میں نے وہاں آڈیشن دیا گھر والوں سے، اور وہاں آڈیشن اچھا ہو گیا اور پھر سٹارٹ ہو گیا. اور ضیاء محی الدین صاحب مطلب کہتے ہوئے انسپریشن، بالکل، کیونکہ وہاں چیئرمین تھے تو ان کی وجہ سے ہی میں پڑھ سکا. اب سوچتا ہوں تو وہ نہیں ہیں. تو طلعت حسین صاحب جن سے پڑھا، یعنی کہ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آپ چلے گئے شروع میں. اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر انور سجاد صاحب وہ ٹیچر تھے وہاں، راحت کاظمی صاحب، خالد احمد صاحب، تو ان سے ہی سیکھنے کو ملا. تو پھر کیونکہ وہ تھیٹر کی اکیڈمی تھی تو پھر 5 سال میں نے تقریباً تھیٹر ہی کیا. اس کے بعد جو 2015 سے ہے پھر وہ میں نے ٹی وی سٹارٹ کیا اور پھر وہ پلیز وغیرہ. لیکن انٹری کیسے ہوئی میڈیا کے اندر؟ وہی تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ پہلی وہ کیا چیز تھی جو آپ کو لگتا ہے جس نے آپ کو بریک تھرو دیا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی فیمس یا پاپولر ہوئی ہو، لیکن انٹری تو ہوتی ہے نا کسی جو ٹی وی پہ پہلا پروجیکٹ تھا نا، وہ ہمارا تھا لائٹ آن ہے کے نام سے. ایک وہ امپرووائزیشن ٹروپ بنایا تھا اصفر علی نے، اور وہ ہمارا تھا. ہم 4 بوائز تھے اور وہ ہوسٹ تھے، اور وہ ایک یوتھ کے لیے کامیڈی شو تھا. تو پہلا پروجیکٹ تو وہ تھا. لیکن اگر ڈراماز کی بات کرتے ہیں تو پھر دم پخت پہلا پلے کاشف نثار کا، وہاں سے پھر سیریلز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے،
اور پھر اللہ کا شکر ہے. یہ رائٹنگ کی کیا کہانی ہے؟ ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہو, ایکٹر کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا اور رائٹر کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا, تو یہ دونوں چیزیں کیسے اس پاس سے کیسے نکل پڑے؟ رائٹنگ کا یہ تھا کہ جب میں نے ایجوکیشن لی تھی ایکٹنگ کی, اس کے ساتھ رائٹنگ کی ایجوکیشن بھی تھی, تو وہ سیکھا تو تھا, لیکن وہی ہے کہ جب ہم نیپا میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایکٹنگ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی ڈیورنگ دی آپ جب ایجوکیشن لے لیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی آپ سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اگر کہیں جا کے کام کرتے ہیں تو وہ شاید کچا کام ہوگا اور اس میں آپ کے پیچھے جو ہے نیپا کا نام ہے. تو ان دنوں ہمیں ایک لکھنے کا پروجیکٹ مل گیا تھا, تو وہ میں ثاقب خان, عروسہ, محسن, ہمیں ایک سٹ کام ملا تھا, تو وہ ہم نے لکھنا شروع کیا, تو وہاں سے لکھائی کا کام شروع ہوا. پھر میں نے فلم لکھی تھی یاسر نواز کی, مہرونِسا وی لو یو, اس میں ایکٹ بھی کیا تھا, تو وہ سلسلہ ہے. پھر کچھ تھیٹر پلیز لکھے تھے, کچھ ٹیلی فلمز. وہ ہے کہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو پھر وہ لکھ لیتا ہوں, لیکن وہ یہ کہ ریگولر جو ہے وہ ایکٹنگ ہی ہے. اگر پک کرنا پڑے ایکٹنگ ہے, مطلب پہلا پیشن تو ایکٹنگ ہی ہے, پڑھی وہی ہے, سیکھی وہی ہے, کرنی وہی ہے, تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ نے ایکٹنگ ورک شاپس پہ بھی کام کیا؟ جی, وہ میں ڈیسائیڈ بات ہوتا ہے نا کہ اب دل چاہ رہا ہے کہ اوروں کو, تو وہ ایکٹنگ ورک شاپ میں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں. جیسے کراچی میں نیپا ہے, یہاں این سی اے ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, لیکن گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, مری میں, سوات میں, سکھر میں, وہاں اتنا ٹیلنٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے, بیسکس کیا ہیں, آڈیشنز کیسے دینا ہے, اسکرپٹ کیسے پڑھنا ہے, ایمفیسس کیا ہوتے ہیں, باڈی لینگویج پہ کیسے کام کرنا ہے, وائس پہ کیسے کام کرنا ہے. تو ان سب کے لیے جو ہے نا میں نے 3 دن کی ورک شاپ بنائی ہے, جو کہ ابھی میں نے کراچی میں کی ہے, اور اب وہ پاکستان کے ہر شہر میں جا کے کروں گا, تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بیسکس پتہ لگیں, اور پھر ان میں سے جو کرنا چاہتے ہیں ایکٹنگ, پھر وہ اپنا سٹارٹ کریں وہاں سے. کیا بات ہے. اچھا, آپ کے خیال سے ینگ لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, کیا ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں؟ کیونکہ ایون دو چینلز بہت سے ہیں, لیکن چہرے وہی گھوم رہے ہیں, وہی بندہ 6 ڈراموں میں آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اگر آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو جیسے کہ اگر آپ کوئی سیریز کریں یا وٹ ایور کریں, تو آپ ایک ہی سیریز کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور وہی چیز ہائی لائٹڈ ہوتی ہے, وہ کہیں مکمل ہوتی ہے تو اگلا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. آپ ایک آرٹسٹ کو 50 پلیٹ فارمز پہ نہیں دیکھتے. یہ ایک بڑا میجر ڈفرینس میں, کیونکہ میری انسپریشن ہمیشہ سے ہالی ووڈ رہی ہے. اگر میں پاکستان سے ہٹ کے دیکھوں, میں ہمیشہ سر کو کہتا تو ہے تھی برگر ہے, ہوئی تم برگر اس لیے, بٹ آئی ہیو آلویز بین مور امپریسڈ ود دیٹ. مجھے ناچ گانے والا وہ کلچر اتنا نہیں پسند. آئی فائنڈ کانورسیشن, نیوانسز, آپ بھی تھیٹر کے ہیں, میں بھی تھیٹر کی ہوں, تو ہمیں یہ چیزیں زیادہ مزے کی لگتی ہیں. سو ڈو یو فیل دیٹ ہمارے ینگ لوگوں کے پاس اپرچونٹیز کی کمی ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے, پہلے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں وہ ایک سیریز کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں یا کیوں ایزی رہتے ہیں, اور ہمارے یہاں اتنا کام کیوں کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک تو جو پیمنٹ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جو رائلٹی کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں. وہاں ایک سیریز کرتے ہیں نا, وہ اگر 100 دفعہ چلتی ہے تو 100 دفعہ ان کو رائلٹی ملتی ہے. یہاں جب آپ نے ایک دفعہ کام کر دیا, جو آپ کی پیمنٹ تھی وہ آپ کو مل گئی, اس کے بعد آپ کو کوئی پیسے نہیں ملتا. تو ظاہری بات ہے جو آپ کام کر چکے, اب آپ کو نیکسٹ کام کرنا ہے, نیکسٹ کام کرنا ہے, نیکسٹ کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ وہاں کی جو یہاں کا ڈیفرنس ہے. دوسرا, آپ کہہ رہے ہیں ینگ لوگوں کے لیے بہت جگہ ہے, ہر وقت ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے بہت جگہ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی لوگ نظر آتے ہیں, اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹی وی پہ ہمارے ہاں سکھانے کا ٹائم نہیں ہے ڈائریکٹر کے پاس. وہ صرف کروا سکتا ہے کہ جی یہ سین ہے, یہ کرنا ہے, یہ کریں, سکھا نہیں سکتا. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ریہرسلس کروائے یا آپ کو بتائے کہ چلیے آواز پہ ایسے کام کریں, باڈی. آپ کو تیار ہو کے آنا ہے. یہ صحیح کہیں غلط کہیں, لیکن اب یہی ہے. تو اس لیے آپ کو تیاری جو ہے وہ گھر پہ ہی کرنی ہے ایکٹنگ کی. آپ کو ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا ہے, آپ کو ورک شاپس کرنی ہے, وہ اپنے طور پہ کرنی ہے. تاکہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایجنسیز والا سسٹم نہیں ہے, ٹیلنٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی. ٹیلنٹ مینجمنٹ کے لیے آپ کو اٹھاتے ہی تب ہیں لوگ جب آپ بن چکے ہوتے. بالکل ایسے ہی, یہاں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. اب ثاقب سمیر آلریڈی بن چکا ہے, اب اس کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ان کی نیگوسیشن کر لے کانٹریکٹس وغیرہ کی. کام تو الحمدللہ اپنے ٹیلنٹ پہ ان کو ملتا ہی ہے. کہتے ہیں اپنے آپ کو ایکٹر ہیں, بٹ اتنے ماشاءاللہ ان کی بریلینٹ رائٹنگ ہوتی ہے, اتنی باریکی کے اندر آپ جاتے ہیں چیزوں کی, اور باتوں میں بہت ہی بڑی باتیں آپ کہہ جاتے ہیں, محبت سے, پیار سے, طریقے سے. سو دا فیکٹ از
آپ کی تو ڈیمانڈ آلریڈی ہے. سو اگر ہم اپنے یوتھ کے لیے کوئی ایک روٹ نکالیں, کیونکہ دیکھیں 64% عوام 30 سال سے کم عمر کی ہے, ان میں بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی, ایک جو اے آئی اور ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے, اور دوسری جو ڈیجیٹل کی ہی کنیکشن سے میڈیا کی طرف آنا چاہتی ہے. سو آپ سے گائیڈنس چاہیے ایز اے سینئر کہ کون سا روٹ اختیار کریں, جو شاید آپ نے بھی کیا, جس سے آپ اس سٹیج پہ پہنچے کہ اب آپ ان ڈیمانڈ ہے, آپ کو کام نہیں الحمدللہ مانگنا پڑتا. یہ ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آئیے کچن میں نظر ڈالتے ہیں, شیف نور ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. جی ہمارے چکن چیزی ٹرائنگل سینڈوچز ریڈی ہیں, اور اس کو ضرور انجوائے کریں ویورز, اور بنائیں بھی ضرور, اور فیڈ بیک بھی ضرور دیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ویلکم. ویورز ہمارے ساتھ ہیں دا بریلینٹ ثاقب سمیر, ویری ویل اسپوکن, اور میں اگر کہوں کہ ویری ڈگنیفائڈ اینڈ سویلائزڈ آرٹسٹ, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا, بیکاز آئی گیس آپ کے اساتذہ جو رہے ہیں, طلعت صاحب کی آپ نے بات کی, ضیاء محی الدین صاحب کی بات کی, راحت صاحب کی بات کی, یہ سارے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ان کے سائے کے نیچے جو بھی پودا نکلتا ہے اس کو 4 کیا کروڑ چاند لگ جاتے ہیں, اور وہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم اپنے ینگ لوگوں کو کیا روٹ دے سکتے ہیں, جیسے کہ آپ ایکٹنگ کی اپنی جو ورک شاپس ہیں ان پہ کام کریں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, ایک تو ایکٹنگ ورک شاپس میں نے بھی ایز گیسٹ جا کے بات کی, تو بچوں کا ایک ہی سوال تھا کہ آپ ہی آنٹی وٹ ایور یہ بتائیں کہ اب ہم انٹر کیسے ہوں فیلڈ کے اندر. سیکھ سب لو, گھر پہ بیٹھ جاؤ تو فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اندر ٹیلنٹ جو ہے اس کو پالش کرنا پڑے گا, کیونکہ ٹیلنٹ پیدا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس کو گروم کرنا ہوگا, آپ کو اس کو پالش کرنا ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں آپ کی وائس کوالٹی آتی ہے, آپ کی باڈی لینگویج آتی ہے. آپ آج کے ٹائم پہ ٹی وی پہ جب آتے ہیں تو بولتے بعد میں ہیں, پہلے دکھتے ہیں, تو آپ کا اورا اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے. آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, آپ کی اسکن اچھی ہونی چاہیے, آپ جم جوائن کریں, آپ کی باڈی سٹرکچر اچھا ہونا چاہیے. تو یہ سارے کام جو ہیں ایک انسان کے تو ہیں ہی, لیکن ایکٹر کے اور زیادہ ہیں, کیونکہ جب آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس لحاظ سے اپنے طور پہ, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ جو ہے وہ فلاں ایکٹر کی طرح بن جائے یا فلاں ایکٹر, نہیں, آپ کے جو بیسٹ ہو سکتا ہے کہ ایک آپ جو ہیں اس لحاظ سے آپ جم بھی کریں, آپ ایکسرسائز بھی کریں, آپ اپنی اسکن کا بھی خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں. ایک تو یہ آپ کے اوپر اپنے گرومنگ کا کام ہو جائے گا. پھر آپ کا ٹیلنٹ, پھر آپ اپنے جو باڈی لینگویج ہے اس پہ کام کریں. پھر آپ بکس بہت ضروری ہیں پڑھنا, جس کو ہم بہت بھول چکے ہیں, پیچھے رکھ دیے ہیں. بکس پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر بکس میں آپ کو سینکڑوں کریکٹرز ملتے ہیں. وہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کریکٹرز جو ہیں وہ آپ کے سیو ہوتے رہتے ہیں, جب آپ پھر آپ پرفارم کرتے ہیں تو یہیں سے نکلتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کچھ آرٹسٹ کے ساتھ ریسنٹلی کام کیا, تو جب سین ہو رہا تھا تو ڈائریکٹر نے فار ایگزامپل کہا کہ یہ کپڑے آپ نے غلط پہنے ہوئے ہیں, آپ سین کو تو دیکھیں. پھر ایک اور آرٹسٹ کو کہا کہ بھائی آپ نے سین نہیں, اسکرپٹ نہیں پڑھی تھی, تو آگے سے جواب بھی آیا کہ نہیں میں نے تو اسکرپٹ نہیں پڑھی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا مجھے بڑی پرابلمٹک لگتی ہیں. یہ ایکٹرز کی ذمہ داری ہے. یہ وہ لوگوں کو ایشو آتا ہے جو ایکچولی ریڈرز نہیں ہوتے, جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. جب آپ پڑھتے نہیں ہیں تو پھر جب آپ کے پاس اسکرپٹ بھی آتی ہے, آپ پیسے دیکھ کے بات کو ڈن کر لیتے ہیں. پھر سینز کے اندر آپ کی پرفارمنس آبویسلی متاثر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سین سے پہلے کیا ہوا, اس سین کے بعد میں کیا ہونا ہے. ایک فلو ہوتی ہے, وہ فلو انڈرسٹینڈ کرنی بھی ضروری ہے. آپ اسکرپٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ایمفیسس کہاں دینے ہیں, اس کا سب ٹیکسٹ جو ہے اس کو کیسے شو کرنا ہے, آپ کو آنکھوں سے کتنا کھیلنا ہے, آپ کو کتنے اپنے مسلز جو ہیں فیس کے وہ یوز کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو شروع میں اسکرپٹ پہ بیٹھ کے کرنی ہوتی ہیں, ایک ایک لائن پہ کام کرنا ہوتا ہے. ہاں جو آپ آہستہ آہستہ کام کرتے رہتے ہیں پھر وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتی ہیں, لیکن شروع میں آپ کو بہت زیادہ اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب نئے جو آنے والے ہیں وہ یہ کام کریں گے تو ان کے جو ٹیلنٹ ہے, جو ان کا ایکٹنگ کا شوق ہے, اس میں جو ہے نا وہ گرومنگ آئے گی, اس میں بہتری آئے گی, نکھار آئے گا. دیکھیں جتنا کام آپ کو آتا ہے نا اس سے زیادہ آپ کو ملے گا.
یہ نیگیٹیوٹی ہے کہ کام نہیں ملتا، جتنا آتا ہے اس سے زیادہ ملے گا، لیکن آئے تو صحیح نا. دیکھیں ٹیپو بھائی ایک بڑا کلاسک ایگزامپل ہے، وہ ہمیشہ ہم لوگ کے، آپ کی بھی ان سے بڑی دوستی ہے، میرے تو وہ بھائی ہیں، لٹرلی وہ میرے بھائی ہیں اس انڈسٹری میں، اینڈ میرا ان سے بہت پیار ہے. تو ٹیپو بھائی ان سے محسن کہہ رہی تھی، مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جگن تمہیں ایک بات بتاؤں، جب میں انیشلی اس فیلڈ میں آیا، ان کے انیشل پروجیکٹس میں سے ایک بھی میں تھی، ہم لوگوں نے کامیڈی ٹائپ کی چیز کی. مجھے یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے جگن مجھے ایسا لوگوں نے ایک تو ٹائپ کاسٹ کرنے کی کوشش کی، دوسری بات ہر بندے نے کہا تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے ایکٹر والی، تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے ایکٹر والی. تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، کیریکٹرز بنانے شروع کیے، اور سچی بات ہے ٹیپو بھائی سے بہتر کیریکٹر ایکٹر کوئی نہیں ہماری انڈسٹری میں. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو مین لیڈ میں لے لیں، ان سے کیریکٹر کرا لیں، ان کو 2 سین کے لیے پورے سیریل میں بلا لیں، وہ سیریل چل پڑے گا. اب وہ ان کی محنت ہے نا، وہ نے اپنی ایکٹنگ پہ محنت کی ہے. تو یہی ہے یوتھ سے گزارش جو آنا چاہتے ہیں، صرف شوق سے کام نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، لازمی محنت کرنی پڑے گی، اور جتنی آپ محنت کریں گے اس کا آپ کو لازمی جو ہے صلہ ملے گا، اس پے بیک ہوگا. آپ کا آج تک فیوریٹ پروجیکٹ کون سا ہے، اور وہ کیریکٹر آپ کو کیوں اتنا پسند ہے کہ وہ فیوریٹ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوئی سپر ہٹ پروجیکٹ ہو، بٹ واٹ از یور فیوریٹ پروجیکٹ؟ مجھے لگتا ہے، ویسے تو ظاہری بات ہے ہر پروجیکٹ اچھا ہوتا ہے وہ، اپنے بچے کی طرح ہوتا ہے. ہاں بالکل، لیکن مجھے لگتا ہے رقیب سے ایک ڈرامہ آیا تھا. بالکل. تو وہ اس میں کردار جو تھا وہ کیونکہ بہت میچور پرفارمنس تھی، کاشف نثار کا لکھا ہوا اور بی گل کا جو ہے وہ بی گل کا لکھا ہوا اور کاشف نثار کا ڈائریکٹ کیا ہوا. اپنی ایج سے آپ نے بڑا پلے کیا تھا وہ مطلب ہاں، جو میں اپنی ہم ایج کا فادر بنا ہوا تھا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں. جی، لیکن وہ کرنے میں بہت مزہ آیا تھا. جو اس کریکٹر میں ٹھہراؤ تھا، جو ایک پریزنس تھی اس کی، اور جو پھر اس پلے میں وہ کر رہا تھا، تو وہ بہت مزے کا کریکٹر تھا. بہت میچیور کام تھا. مطلب وہ ایسا کام تھا کہ اگر آپ مجھے اسکرپٹ دیں کہ اس میں سے کون سا کریکٹر کرنا ہے، میں کبھی بھی وہ نہیں اٹھا سکوں گا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن کاشف نثار، دیکھیں ڈائریکٹر کا ویژنری ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل. کاشف نثار کی جو ایک بہت اچھی بات ہے، کاشف بھائی کی ہم سب بڑی عزت کرتے ہیں، اور ہم سب ہمیشہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کر سکے. تو آپ نے ایک کیا، آپ نے تو ان کے ساتھ کافی میں نے پروجیکٹ 7 پلیس کیے ہیں. کافی پروجیکٹ، بالکل رائٹ، 7 ماشاءاللہ پلیز کیے. 7 میرا لکی نمبر ہے، تو اب مجھے لگ رہا ہے 15 اور ہوں گے انشاءاللہ. سو بات یہ ہے کہ ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک ویژنری ڈائریکٹر ہے. وہ بہت سے ڈائریکٹرز اب اس فیلڈ میں آ گئے جن کو صرف ایک جو چینل ہے یا پروڈکشن ہاؤس ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے یہ چیز بنانی ہے، اس کو بنا دیں، اور وہ وہی ایک فارمولا چیز کو لے کے وہی لے. کاشف نثار ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے کیریکٹرز میں ڈالتے ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور پھر جب وہ سامنے آتا ہے پروجیکٹ تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس کا بھی ایک کلیئر سا ڈیفرنس ہے. کاشف بھائی اپنا ہر ڈرامہ خود لکھواتے ہیں. وہ پہلے ایپیسوڈ سے ہر کریکٹر کو جانتے ہوتے ہیں. جی پہلا ایپیسوڈ میں یہ کریکٹر یہاں ہے، دوسرے میں یہاں ہے، تیسرے میں یہاں ہے، کیونکہ وہ اپنا پورا پلے جب ایک ایپیسوڈ سے ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. جبکہ بہت سارے ڈائریکٹرز وہ یہ ہوتے ہیں ان کو 30 ایپیسوڈ دیے جاتے ہیں کہ یہ جی یہ کرنے ہیں. تو ان کی گرپ اور ان کی گروپ ایک سی نہیں ہو سکتی کریکٹرز پہ، اسکرپٹ پہ. تو یہ مین ڈیفرنس ہے. وہ پہلے دن سے کریکٹرز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تب بھی ان کو ہوتا ہے کہ یہ کریکٹر اس سے کروایا جا سکتا ہے، اس سے کروایا جا سکتا ہے. کیریکٹر کو اون کرنا ایز این ایکٹر اینڈ ایز اے ٹیچر، آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے بارے میں؟ کیریکٹر کو اون کرنا، لوگ ایکچولی ایک وقت پہ 4 سیریل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب 4 سیریل ایک ہی ٹائم پہ کرو گے تو کپڑے بھی وہی ہوتے ہیں، شکل بھی وہی ہوتی ہے، ایکسپریشن بھی وہی ہوتی ہے. تو کیریکٹر کو اون کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ ہے ایکٹر کی ذمہ داری، جس نے ہم چیزیں کرتے ہیں. کچھ ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ رائٹر کی. یہ ایکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر ویریشن کیسے دیتا ہے. کیونکہ ہے تو لکھی ہوئی تو لائنز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے نکالنا ہے کہ یہ الگ بندہ ہے. بالکل جو ابھی میں نے کیا تھا پچھلا پلے وہ نہیں ہے، یہ ایک الگ بندہ ہے. تو اس پہ نا اسکرپٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، نہ صرف بیٹھنا پڑتا ہے، اسکرپٹ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس میں سے جو کریکٹرائزیشن کی چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کریکٹر کے بارے میں اتنا آپ جانتے ہو جتنا آپ اپنے بارے میں جانتے ہو، پھر وہ ایک نیا انسان کھڑا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ اس کی ایک بیک سٹوری ہے. ڈرامہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے یا فلم تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ کوئی معاملہ، کوئی واقعہ، کوئی چیز، کوئی ہیپننگ ہوتی ہے. اس سے پہلے جیسے کہ اگر آپ کیریکٹر ایک 40 سال کا پلے کریں، اب 40 سال کے بندے سے آپ سٹارٹ لے رہے ہیں، تو اس 40 سال کی جو زندگی تھی اس میں کیا ہوا، کیسے پیدا ہوا، اس کے دوست کتنے تھے، اس میں سے اچھے دوست کتنے تھے، برے دوست کتنے تھے، خواتین آس پاس کتنی تھیں، گھر میں اس کا نمبر کتنا تھا، اس کے خاندان والے کیسے تھے، کتنا پڑھا، کہاں رہتا. 1000 سوال ہوتے ہیں، اور اس 1000 سوال کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو پرفارم کر رہے ہیں. صرف وہ لائنز کر کے آپ
करेक्टर नहीं बना सकते। मैं जब कनाडा में काम करना शुरू किया तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता था तो मुझे हमेशा डायरेक्टर कहता था आपके दिमाग इन योर माइंड व्हाट इज़ द बैक स्टोरी, इसकी बैक स्टोरी क्या है। फ्रंट तो आप देख ही रहे हैं, बैक क्या है, करंट सिचुएशन से पहले क्या हुआ। और अगेन जैसे कि आपने कहा वो एक्टर के ऊपर होता है, बिल्कुल एक्टर की और जो थिंकिंग एक्टर होता है वो हमेशा ज़्यादा कामयाब होता है। जो रेलू कट्टे की तरह चलता है वो फिर एक सर्टन लेवल से आगे नहीं पहुंच पाता, वो फिर उस टॉप टियर में नहीं आता। बिल्कुल, मतलब आपको फोबियाज ही पता होने चाहिए कि इस कैरेक्टर के क्या फोबियाज हो सकते हैं, कलर्स कौन से पसंद है। बेशक वो स्क्रिप्ट में नहीं होते लेकिन आपके जहन में हो, मतलब उस कैरेक्टर के बारे में आप इतना जानते हैं जितना आप अपने बारे में जानते हैं, फिर वो एक पूरा इंसान नजर आएगा। जैसे एक सेट डिजाइनर सेट पूरा आपको बना के देता है, या एक वार्डरोब वाला बंदा आपकी एक लुक क्रिएट करता है, तो आपको अपने कैरेक्टर को भी क्रिएट करना होता है। जैसे आप 100%। कोई ऐसा कैरेक्टर जो प्ले करने का दिल चाहता है एक किसी किस्म का, लेकिन नहीं अभी तक कर पाए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जोकर कैसे है, जोकर जो पाकिस्तानी, हमारा जोकर जो कि अभी तक नजर नहीं आया। हमने एक बॉलीवुड बड़ा का फास्ट फूड की चेन है, उसके बाहर एक हमारे प्यारे जोकर होते थे यहाँ पे लाहौर में भी, और बहुत सी जगहों पे जो बेचारा जिनकी जो मतलब वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं गर्मी सर्दी गर्म कपड़ों के अंदर, एक उसकी लाइफ होती है। बिल्कुल, वो अभी तक हम दिखा नहीं सके क्योंकि हमने बॉलीवुड का जोकर भी देखा, हमने हॉलीवुड का भी देखा, वो भी अच्छा था वो भी, लेकिन अभी तक हमने अपना जोकर नहीं दिखाया कि हमारा जोकर क्या है। तो वो हमारा जोकर क्या है वैसे? हाँ, ये मतलब मैं दिखाना आपसे चाहिए। पूछ रही हूँ, आप राइटर भी हैं। मेरे ख्याल में हमारा जोकर जो है ना, वो उन रंगों के पीछे छुपने वाला इंसान है, जो वो रंग है उसके पीछे छुप रहा है और वो डरा हुआ है। वो क्या कहते हैं, बहादुर नहीं है उन रंगों के पीछे, डरा हुआ है। अब वो किन किन चीज़ों से डरा हुआ है वो हमें दिखाना पड़ेगा, और ज़रूर दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसकी अशद ज़रूरत है क्योंकि उस करैक्टर के ज़रिए हम बहुत कुछ कह सकते हैं। उन रंगों के पीछे छुपा कर हम बहुत कुछ कह सकते हैं, जो आप अपनी राइटिंग में कहते हैं। तो आजकल एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? मतलब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? चैनल का नाम नहीं ले सकते, वो अपनी जगह है, लेकिन आप ज़रूर प्रोजेक्ट का नाम ले, डायरेक्टर का बताएं। जी। अभी नेक्स्ट जो है वो 2 बस शूट पे हैं, वो 1 आध महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। एक है सावल यार पिया और एक उसके डॉक्टर, डायरेक्टर कौन है? उसके दानिश नवाज़। अच्छा, दानिश नवाज़ हैं। और एक जो है वो डॉक्टर तानिया है, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी नज़र आएगा। तो लेकिन अभी रमज़ान में जो था वो बहुत अच्छा एक प्ले चला, दिल वाली गली, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। That was really nice. जी। तो और वो एक different, अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट, टिपिकल रमज़ान प्ले नहीं था। नहीं था। और वो चीज़ मैनेज करना, लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ आए थे उस पर, लेकिन जनरली जो स्क्रीन देखने वाले शौकीन लोग हैं उन्होंने बहुत इन्जॉय बहुत किया। पसंद। अगेन काशिफ निसार का जादू वो। साकिब, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहोगे? बिकॉज यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर, यू आर नॉट जस्ट अ राइटर, यू आर अ मोटिवेशनल पर्सनैलिटी। आप हमारे यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज में इसी मैसेज मेरी तरफ से यही है कि जितने भी बेशक बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू करें, क्योंकि ये बात अपना साइंस ने भी प्रूव कर दिया है और हमारे मज़हब ने भी प्रूव कर दिया है कि जैसा आप सोचते हैं ना वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। मैनिफेस्टेशन, ये जो आपका सबकॉन्शियस है ना, ये इतना पावरफुल बनाया है अल्लाह ने, और ये सिर्फ इस इंसान को जानता है। तो आप अच्छा सोचते हैं वो इसी पे अप्लाई करता है, आप बुरा सोचते हैं वो इसी बॉडी पे अप्लाई करता है, इसको किसी दूसरे का पता ही नहीं है। तो इसलिए अच्छा सोचना शुरू कर दें, यकीन करें अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बस यही पैगाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनेस्टली साकिब, मतलब इट हैज़ बिन अ प्लेजर। काम तो आपका हमेशा देखा, सच्ची बात है फ़ैन भी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा फ़ैन उस इंडिविजुअल की होती हूँ जो दिल से और बड़ी मोहब्बत से और प्यार से अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। राइटिंग आपकी अपनी जगह, कोई इंटरेस्टिंग कूल राइटिंग प्रोजेक्ट? अभी मैं थिएटर प्ले लिख रहा हूँ बच्चों के लिए, तो वो भी अनकरीब होगा, क्योंकि बच्चों के लिए कोई लिखता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। तो मैं थिएटर प्ले बच्चों के लिए 2 दफ़ा मैंने पहले भी किया, हातिम ताई भी किया और अली बाबा 40 चोर भी किया। तो अब एक और बच्चों के लिए लिख रहा हूँ और वो करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट्स बिन अ प्लेजर बट इट्स बिन एन ऑनर मोर देन। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सो व्यूअर्स, आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, मीडिया पर्सनालिटी बनना है, तो साकिब जैसे बने। और ऐसे ब्रिलियंट लोग जिनके असातिज़ा भी इतने बड़े बड़े लोग हैं, रह चुके हैं, जो दुनिया में नहीं भी हैं,
وہ کام اتنا بریلینٹ کر گئے ہیں کہ وہ آج بھی ہم لوگوں کے لیے ہیں. سو اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے اور ثاقب سمیر کو کروڑ کامیابیوں سے نوازے. آمین. ویورز اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا, اور اگین ہم پاکستانی ہیں, ہم ساتھ ہیں, ہم نے ایک بن کے آگے بڑھنا ہے. پاکستان زندہ باد.